चौथी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस, देख लें ये भी मुत्तफकुन अलैह हदीस। सही बुखारी 6864, सही मुस्लिम 4381। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा। अल्लाह अकबर। सुनन अबी दाऊद में एक रवायत आती है सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, लेकिन वो हुकूकुल्लाह के बारे में, हुकूकुल इबाद के मामले में सबसे पहले कत्ल के मुकदमे की पैरवी होगी। जाहिर है किसी शख्स के सबसे बड़ा हक सलब करना यह है कि आप उसको जिंदगी की नेमत से महरूम कर दें। इससे बड़ा क्या जुर्म हो सकता है हुकूकुल इबाद में? बाकी सारे जुर्म छोटे हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इस्लाम के नाम के ऊपर कत्ल कर दे, लिसानियत की बुनियाद पे, सियासी पार्टी की बुनियाद के ऊपर कत्ल कर दे, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। पांचवी हदीस भी सही बुखारी की 3166। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप ये देखें कितना खतरनाक मामला, जिसने किसी जिम्मी को कत्ल किया, जिम्मी वो काफिर होता है जो मुसलमान हुकूमत में जिजिया देकर रह रहा हो, काफिर, काफिर को कत्ल किया, मुसलमान नहीं, जिम्मी को जिसने कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से भी सूंघी जा सकेगी। एक काफिर को नाहक कत्ल करने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, वो खुशबू जो 40 साल से के फासले से सुनी है। ये बुखारी है भाई, वो मौलवी की लिखी हुई किताब नहीं है। सही बुखारी 3166। और यहां कह रहे जी इतने हिंदू भड़का दो, तो फलां कर दो, तो वो कर दो। खुदा के लिए यार क्या मामला होने वाला है? वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। ये बहुत सख्त मामला है। और सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 डेंजरस तरीन आयत है इस हवाले से। आपके कुरान पाक में 114 नंबर पेज, ये निकाल लीजिए और ये सुनाए इन लोगों को जिन लोगों को समझ नहीं आ रही। 32 नंबर आयत। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के कत्ल का जिक्र किया कि एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इस वजह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल माइदा आयत नंबर 32 114 सफ़े से शुरू हो रही है। मिन अजली ज़ालिक, इस वाक़े की वजह से जो काबील ने हाबील को कत्ल किया था, कतबना अला बनी इसराइल, हमने ये बात तय कर दी थी बनी इसराइल के लिए, बिल्कुल क्लियर कट तय कर दी थी। और बनी इसराइल की ही कंटिन्यूशन है उम्मत मुहम्मदिया की जो शरीयत है। अन्नहु मन कतल नफ्सम बिगैर नफ्स, के जिस शख्स ने भी जान के बदले जान के अलावा अगर किसी को कत्ल किया, औ फसादिन फिल अर्द, या फसाद फिल अर्द के कॉन्टेक्स्ट के अलावा किसी को कत्ल किया, कोई जमीन में डाका, आदि मुजरिम है डाके डालता है, लोगों को कत्ल करता है, उन दोनों को अगर कानून कत्ल करे वो तो जायज। इन 2 सूरतों के अलावा अगर कत्ल किया, फकअन्नमा कतलन नास जमीया, तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करके रख दिया। मुसलमान को कत्ल नहीं, इंसानियत, पूरी इंसानियत को। अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को नाहक कत्ल किया। वमन अहयाहा, और जिसने जिंदगी बख्शी, जिसने जान बचाई किसी एक की, फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो गोया के उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। एक इंसान की जान बचाना, मुसलमान नहीं, एक इंसान की जान। और ये वो आयत है जो कि हॉस्पिटल के बाहर लिखी होती है और अंदर बदमाश डाकू किस्म के डॉक्टर्स बैठे होते हैं और बाहर आयत लगाई हुई होती है, जिसने एक जान को बचाया पूरी इंसानियत को बचाया। और अंदर जनाब इंसानियत को मारने के असबाब कर रहे होते हैं, इतनी इतनी फीसें लेते हैं कि एक गरीब आदमी जो है उसकी बीमारी जो है वो इस एक्सट्रीम पे चली जाए कि उसकी जान ही चली जाए, सिर्फ उसकी फीस सुन के। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो अब ये जो मामलात आज हो रहे हैं, आपको पता है कुछ अर्सा पहले यहां पेशावर में चर्च के ऊपर हमला हुआ, तो यहां की जो जिहादी तंजीमें हैं उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं हमला किया, लेकिन साथ ही कहते हैं लेकिन जिसने किया है शरीयत के मुताबिक किया है। और ये कौन सी शरीयत है? शुक्र है शरीयत इस्लामिया नहीं कहते, शरीयत इनकी, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक जो था वो मैंने तो आपको सुना दिया। ठीक है, इनको बताएं कि ये शरीयत तो ये कहती है कि एक जिम्मी काफिर को भी कत्ल करने वाला, सही बुखारी 3166, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि 40 साल की मुसाफत से खुशबू आती होगी। और ये आयत भी आपने सुन ली कि एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जिसने किया शरीयत के मुताबिक किया। तो फिर अगर यही बात यूरोप और अमेरिका वाले ले लें, जहां तेजी से इस्लाम फैल रहा है,
تو وہ بھی پھر جتنی نئی مسجدیں بن رہی ہیں ان پہ بم مارنے شروع کر دیں، امریکہ بھی اور یورپ بھی. پھر ہمیں بھی کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہیے. وہ کہیں گے جی ہمارے پاس یہاں کرسچینٹی کی حکومت ہے، ہماری مرضی، ہم مسجدوں پہ ہم اپنی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں. اور خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں. اسی لیے میں نے آج کے دور کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ رچرڈ ڈاؤکنس نے جو کتاب لکھی دا گاڈ ڈیلوژن، اس کے اوپر ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو، مسئلہ نمبر 83B کے نام سے، ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. اس میں اس کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کو میں نے الحمدللہ علمی طریقے سے ایڈریس کیا ہے اس حوالے سے. 6 حدیث، جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث. ترمذی میں 3029، نسائی 3999، ابن ماجہ 2621 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت مقتول شخص جس کو دنیا میں ناحق قتل کیا گیا ہوگا وہ اپنے قاتل کو پیشانی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس شخص کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا. جس نے قتل کیا ہوگا اس کا خون اس وقت بھی بہ رہا ہوگا، اسی طریقے سے اس کی مظلومیت اس پر نظر آ رہی ہوگی. تو وہاں پر مقتول قاتل کو پیشانی کے بالوں اور سر سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا اے رب مجھے آج انصاف دلا کہ اس شخص نے مجھ سے زندگی کی نعمت کیوں چھینی تھی دنیا کے اندر. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اب آپ دیکھیں کہ کیا معاملہ اس کے ساتھ پھر ہوگا جب یہ حالت ہوگی کہ اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا. اس لیے وہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں پہلے بیان کر چکا، قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. یہ بھائیوں اس کو آسان نہ سمجھیں. 7ویں حدیث اتنی خطرناک، جامعہ ترمذی میں 1395، سنن نسائی 3987، سنن ابن ماجہ میں 2619 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دینا یہ کم ہے، اور ایک مسلمان کو قتل کر دینا اس سے بھی بڑا جرم ہے. پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا فساد نہیں جتنا ایک مسلمان کا قتل. لیکن یہاں کتنا ہلکا ہے، ایک چڑیا مار دیا، انسان مار دیا، برابر ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. 8ویں حدیث، سنن نبی داؤد میں 4270، سنن نسائی میں 3984 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت کریٹیکل حدیث تھی، اس کو میں نے اینڈ پہ رکھا ہے اور یہ بہت کڑوی ہے، شاید مشکل سے ہمیں ہضم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے اس کے کہ کوئی شخص شرک کی حالت میں مرا، یا سوائے اس شخص کے کہ جس نے جان بوجھ کے کسی دوسرے کو قتل کیا. دیکھ لیں، اب آپ سمجھ لیں اس آیت کا مطلب جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہے معاف کر دے گا لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا. تو نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا. اور وہ حضور نے اشارہ دے دیا کہ یا تو مشرک پھنس گیا قیامت والے دن، یا کسی انسان کو ناحق قتل کرنے والا. یہ نہ ہو کہ ہماری داڑیاں، ہماری نمازیں، ہماری پگڑیاں، ہمارے قدوت نازلہ پکڑ کے ہمارے منہ پر مار دیے جائیں اگر کسی انسان کو ناحق قتل کیا. انسان کو، اور مسلمان کو قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے. ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو معاف کر دے گا، لیکن جس کے لیے چاہے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، اور وہ کسی ناحق کسی کو قتل کیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور سورۃ النساء کی 93 نمبر آیت میں پہلے بھی پڑھ چکا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کیا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی اور بڑے عذاب پہ مسلط کیا جائے گا اس پہ. اور اسی بھی میری مسئلہ نمبر 28 کے نام سے گفتگو ہے، قتل مسلم کی مذمت اور خودکش حملوں کی شرعی حیثیت. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اب یہ 8 حدیثیں تو مکمل ہوئیں، ایک آخری حدیث میسج کے طور پر ہے، اس میں میری گفتگو مکمل ہوتی ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث. اور یہ حدیث کس موقع پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبات میں سے. صحیح بخاری میں 4406، صحیح مسلم 4383، حجۃ الوداع والے چیپٹر میں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر کو ایک خطبہ دیا. ایک تو آپ نے میدان عرفات میں خطبہ دیا تھا 9 ذی الحجہ 11 ہجری میں، 10 ہجری، 9 ذی الحجہ 10 ہجری. ایک اس سے اگلے دن جو قربانی کا دن تھا یعنی 10 ذی الحجہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. اس خطبے میں کافی الفاظ ہیں، وہ ڈیٹیل سے میں نے مسئلہ نمبر 66A میں بیان کیا ہے، محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق 5 علمی پوائنٹس. لیکن اس کا کچھ حصہ میں یہاں پر ضرور بیان کرتا ہوں. بخاری اور مسلم کا متفق علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبوں میں سے حجۃ الوداع کا خطبہ اور یوم النہر 10 ذی الحجہ کا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری جان نمبر 1، نمبر 2 تمہارے مال، نمبر 3 تمہاری عزتیں. ایک مسلمان کی یہ تینوں چیزیں جان، مال اور عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہیں. ان کی حرمت اسی طریقے سے ہے اللہ کے حضور جس طرح آج اس مہینے ذو الحجہ کی حرمت اور عزت ہے اللہ کے حضور، اس شہر مکہ کی عزت اور اس آج کے دن کی عزت ہے اللہ کے حضور یوم النہر کی. بالکل. اب ہم عبادتوں میں تو بڑے شیر ہوتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور مکے کا شہر بڑا متبرک ہے، اور اسی طریقے سے جو یوم النہر ہے وہ بڑی برکت والا دن ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح جس طرح ان چیزوں کی عزت کر رہے ہو اللہ کے نزدیک اسی طرح عزت ہے ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو. واضح الفاظ ہے، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو. اور بتاؤ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. اور پھر فرمایا کہ اب تمہاری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس دین کے پیغام کو ہر اس شخص تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں. بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یہ تو مولویوں نے بعد میں کہا نا کہ ڈگری چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے. حضور تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچا دو. حضور نے ہمیں ڈگری دے دی ہوئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ امت دعوت ہے، تو اس کو تو ڈگری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ان مولویوں کی ڈگری کی ہمیں ضرورت ہے؟ ہمیں اگر ایک آیت بھی، ایک بات بھی صحیح پتا ہے وہ ہم دوسرے مسلمان تک پہنچائیں گے. مولوی تو نہیں پہنچا رہے کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ تو روٹی کو سامنے رکھ کے کوئی بات بتاتے ہیں جس سے روٹی بند نہ ہو، اور اسی لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے رول کر رہے ہیں اور ہم ان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مولویوں کے، ان پارٹیوں کے، ان تنظیموں کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور جو اہل حق ہیں جو کافروں کے خلاف قتال کر رہے ہیں، ان پر کافر مسلط ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں. ہم قتال کی مذمت نہیں کرتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنا ایمان برباد کرنے والی بات ہے. لیکن ایک مسلمان کا اسلام کے نام پر دوسرے مسلمان کلمہ گو کو قتل کرنا اور اس کا یہ سمجھنا کہ میرے فرقے کے علاوہ سارے کافر واجب القتل اور گستاخ رسول اور مشرک ہے، یہ معاملات یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ بڑے بڑے مولوی آپ کو دوزخ میں نظر آ رہے ہوں گے حضرت صاحب جو دنیا کے اندر بڑے بزرگ بنے ہوئے تھے، الا ماشاء اللہ ولیعوذ باللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.